Assalamu alaikum and welcome to the Network Security course. We are currently in section 4, which is Network Security Topics. And before this, we have completed in section 3 the entire cryptography and the detail about cryptography, which was actually titled Introduction to Cryptography. In section 4, we have undertaken the enterprise architecture, اور ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ ایک ریئل ورلڈ آرگنائزیشن کے اندر، چاہے وہ کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن ہو، اس میں ایک ایکسٹرنل کنیکٹیوٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، ایک پیریمیٹر راؤٹر جو ہے وہ وائڈ ایریا نیٹورک کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے، اینڈ دین دیٹ از فالوڈ بائی اے فائر وال وچ از دا سیکنڈ لائن اور لیئر آف ڈیفینس. دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس obviously being the perimeter or the edge router. After the traffic passes through the perimeter router and the firewall at the perimeter or at the edge, it passes through an IPS, intrusion prevention system. اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ IPS اور firewall میں کیا فرق ہے. This is actually very important to understand that what is the difference between a firewall and an IPS. Now, a firewall is a rules-based device, and you establish rules in the firewall. By default, all traffic in the firewall is usually blocked. It will not allow traffic flow in any direction out any of the ports or connections. However, when you want to allow traffic, then you will add a rule in the form of an access list, or you will configure the firewall to, for example, allow traffic from a specific port number and a specific IP address to enter the firewall from an unsecure or untrusted port to go into the trusted environment, which is the internal network. And we also discussed that the firewall provides connectivity to the DMZ. پھر ہم آگے گئے اور ہم نے انٹرپرائز نیٹورک آرکیٹیکچر جب پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنل نیٹورک کے اندر بھی ڈیٹا سینٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فائر وال اور آئی پی ایس کی ضرورت ہوتی ہے, which is very important because there are internal users. While studying the enterprise network architecture, we saw that there are a number of tools and techniques that are used to protect the network, and this really depends کہ ہماری priorities کیا ہیں اور ہم protect کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح protect کرنا چاہتے ہیں. کئی organizations کے لیے data loss prevention is very important, because there is a lot of intellectual property, meaning there is a lot of confidential information جس کے لیک آؤٹ ہونے سے کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے. There are organizations who make designs, for example, and based on those designs, they make products and sell them in the market. If those designs go out of the organization, this would mean that its competitors would be able to copy those designs, get hold of its intellectual property, and the organization would lose its worth and would lose its competitive edge. So data loss prevention, for example, is very important in organizations which want to make sure that critical sensitive data does not leave the organization. اور ہم نے یہ بات کی کہ ڈی ایل پی کا جو ایجنٹ ہے, ڈیٹا لاس پریونشن کا جو ایجنٹ ہے جو کمپیوٹر پہ چلتا ہے, it can stop a user from printing a document, a sensitive document of course, from taking a print screen, pressing the print screen button, by copying a file and attaching it to, for example, your Yahoo or Google Mail, which is web mail, even to attach it to your primary corporate email client like Outlook or Lotus Notes or some other email client. لہذا ڈی ایل پی کے تھرو آپ جب ایجنٹ انسٹال کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر تو وہ تمام طریقوں سے بلاک کرتا ہے تاکہ سینسٹیو فائلز جو کہ آرگنائزیشن سیکرٹ رکھنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن سے باہر نہ جائے وہ فائل, ڈی ایل پی provides the mechanism to classify information and files and sensitive data, and then will stop that data from leaving the organization's network. اور ہم نے یہ بات کی کہ ڈی ایل پی جو ہے وہ نیٹورک ڈی ایل پی کے فارم میں بھی آتا ہے, اینڈ دین ان دیٹ کیس it is an appliance or a device which sits at the edge of the network
and whenever traffic tries to go out of the DLP device, it will scan the information and the files and will block any file جو کہ آرگنائزیشن سے باہر نہیں جانی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ان دا لاسٹ فیو لیکچرز جب ہم انٹرپرائز آرکیٹیکچر کو اسٹڈی کر رہے تھے کہ ڈیٹا بیس سیکورٹی کی کیا امپورٹنس ہے, بیکاز آل دا سینسٹیو انفارمیشن از سٹنگ ود ان دا ڈیٹا بیس. سو اف یو پروٹیکٹ دی انٹائر نیٹورک بٹ ڈونٹ پروٹیکٹ دا ڈیٹا بیس, دین دیر ول بی سم لوپ ہولس. اور آپ جو ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو جو کہ ایک سپر یوزر ہے اس کو بھی چاہیے آپ کو کہ آپ اس کو بھی مانیٹر کریں اور چیکس پلیس کریں تاکہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو کہ سپر یوزر ہے وہ فائلز کو ان آتھرائز طریقے سے ڈیلیٹ نہ کر سکے یا پھر ڈیٹا بیس کے اندر ان آتھرائز ٹرانزیکشنز نہ کر سکے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اینٹی وائرس جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہوسٹ انٹروژن پریونشن سسٹم جو ہے ہپس جس کو کہا جاتا ہے وہ سرور پہ کیسے ایڈیشنل سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے. ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ اور کون کون سے فنکشنز ہیں. ہم نے پڑھا کہ نیٹورک ایڈمیشن کنٹرول جو ہے جس کو نیک کہتے ہیں وہ کیسے جب کمپیوٹر لاگ ان ہوتا ہے نیٹورک کے اوپر تو پالیسیز کی بیسس کے اوپر وہ میک شور کرتا ہے کہ صرف کمپلائنٹ مشینز جو ہیں جو کہ ایک پروفائل کو فٹ کرتی ہیں وہ نیٹورک میں انٹر ہو سکیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اسکیننگ جو ہے ولنریبلٹی اسکیننگ وہ ریکنائسنس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہوئے اٹ ایکچولی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ what vulnerabilities or threats there are present in our computers, our devices and other network elements. تو وہ جو اسکیننگ ہے یا vulnerability scanning ہے which is part of our vulnerability management program, وہ اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ویب اینڈ ایپلیکیشن سیکورٹی جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے. ان دی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جس کو ہم SDLC کہتے ہیں, at every step it is very important that within the SDLC the security features are understood and implemented. ہم نے یہ دیکھا کہ SQL injection attacks اور cross site scripting are the most typical weaknesses within applications with which attackers can actually penetrate and break into an application. اس کے علاوہ ہم نے اور بھی ایریاز ایسے دیکھے. ہم نے دیکھا کہ فورینزکس جو ہے وہ کیا چیز ہے, ڈیجیٹل فورینزکس, اینڈ دین وی اسٹڈیڈ کہ نیٹورک فورینزکس کیا چیز ہے. سو وی ہیو ٹیکن اے ویری براڈ ویو کہ ایکچولی ایک انٹرپرائز جو نیٹورک ہے اس کے اندر کون سی ڈیوائسز, کون سے ٹولس اور کون سی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں, اور یہ ساری ٹولس, ٹیکنیکس, ڈیوائسز کٹھے مل کے ہمیں فنکشنالٹی پرووائڈ کرتی ہیں. ہم ان ساری فنکشنالٹی کو آبزرو کدھر کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے سیکورٹی آپریشن سینٹر وچ از آلسو کالڈ اے SOC, جہاں پہ ایونٹس گیدر کیے جاتے ہیں اینڈ دین دوز ایونٹس ہم ان کے اندر کرتے ہیں روٹ کاز انالیسس, اینڈ وی آلسو اسٹیبلش دی لنک بٹوین دوز ایونٹس تاکہ یہ ہم فلٹر کر سکیں. بہت سارے ہنڈریڈز آف ایونٹس جب آ رہے ہیں نیٹورک کے اندر تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فلٹر کیا جائے اور روٹ کاز جو ہے اس کو ڈٹرمن کیا جائے تاکہ جو سیکورٹی آپریشن سٹاف ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ انشور کرے کہ نیٹورک سیکیور ہے, دیز ٹولس وچ آر یوزڈ ان دا سیکورٹی آپریشن سینٹر دے انشور دیٹ دا سیکورٹی آپریشن سینٹر اسٹاف can easily drill down and find out wherever there is an event which is happening which is going to hurt or affect the security of the organization. So these were all the subjects that we have studied in the enterprise network architecture. Now what we will do is کہ ہم step by step ایک ایک ٹاپک کو لے کے اسی کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. جیسے کہ آج کے لیکچر میں ہم فائر والز جو ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. وی ول سی کہ فائر وال کیا چیز ہے, کس طریقے سے یوز ہوتی ہے, کیوں یوز ہوتی ہے, اس کے ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں اور اس کی ڈفرینٹ اپلیکیشنس کیا کیا ہیں. So let's take a look at the firewalls. Typically, firewalls are used to provide perimeter defense as part of a comprehensive security strategy. Firewalls can be an effective means of protecting a local system or network of systems
from network-based security threats while at the same time affording access to the outside world via wide area networks and the internet. However, they need to be part of a wider security strategy, including host security. So, firewalls allow access from the outside world, which is unprotected, where attackers abound on the internet, and firewalls will protect an internal network or the systems within the internal network while being part of a wider security strategy. یہاں پہ یہ کی پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے ابھی ایڈریس کیا. فائر وال ہو یا آئی پی ایس ہو یا اور کوئی بھی ٹیکنیک ہو, اٹ آن اٹس اون کی ناٹ پرووائڈ دا کمپریہنسو ٹائپ آف کوریج, دا بلینکٹ سیکورٹی کوریج جو ہم چاہ رہے ہیں. ہمیں سیکورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا. صرف ایک ڈیوائس کے اندر جو ہے یہ ساری فنکشنالٹی ہمیں نہیں ملتی, کیونکہ ہم نے ڈی ایل پی کی بھی بات کی ہے, ہم نے ہپس کی بھی بات کی ہے, ہم نے فائر وال کی بھی بات کی ہے, ہم نے آئی پی ایس کی بھی بات کی ہے, ہم نے ڈیٹا بیس سیکورٹی کی بھی بات کی ہے, ہم نے فورینزکس جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے اس کی بات کی ہے, ہم نے اسکیننگ کی بات کی ہے, ہم نے ویب اینڈ ایپلیکیشن سیکورٹی کی بات کی ہے. We have discussed so many different areas. Now, each one of these areas is a field within itself. تو firewall جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح یوز ہوتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. What is a firewall? So, a firewall provides a choke point of control and monitoring. یہ ایک بڑا important point ہے. It interconnects networks with differing trust. It imposes restrictions on network services. For example, only authorized traffic is allowed to flow through it. It provides auditing and controlling access. For example, can implement alarms for abnormal behavior. It provides NAT, which is network address translation, and usage monitoring. For example, audit logs. With the help of a firewall, we can implement virtual private networks using IPsec. However, the firewall must be immune to penetration itself, since it will be a target of attack. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائر وال کی کتنی زیادہ یوٹیلیٹی ہے ہمارے پاس. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اٹ کنیکٹس نیٹورکس آف ڈفرنگ ٹرسٹ. ایک آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے ٹورڈز دا پیریمیٹر راؤٹر جہاں پہ تھریٹس ہیں, اور ایک اس کا جو انسائڈ انٹرفیس ہے دیٹ از دی ایریا وچ نیڈس ٹو بی پروٹیکٹڈ. تو وہ ڈفرنگ ٹرسٹ کے نیٹورکس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے اندر رولز امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ٹریفک جو ہے, جو پرمیٹڈ ٹریفک ہے, اس کو الاؤ کیا جائے. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ ایک چوک پوائنٹ ہے. چوک پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ چوک پوائنٹ کا مطلب یہ ہے جہاں پہ ساری کی ساری ٹریفک جو ہے وہ کٹھی ہوتی ہے اور اسٹریم لائن ہو کے ڈیوائس میں سے پاس کرتی ہے. And because this is a choke point where all the traffic gathers and then it has to flow out of a single interface or single point, that is the place where you can apply your policies, your rules, your auditing, and you can monitor the behavior as well. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ NAT بھی پرفارم ہم کرتے ہیں, which is network address translation. اب جو network address translation ہے, there are different uses of network address translation. ہم نے پریویسلی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہے, ون آف دا مین ریزنز وائی دس از ڈن از بیکاز آئی پی ورژن 4 جو ایڈریس اسپیس ہے ہمارے پاس آئی پی ورژن 4 کے اندر وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. آئی پی ورژن 6 از اسٹل ناٹ امپلیمنٹڈ فلی, اینڈ گوئنگ فرام آئی پی ورژن 4 ٹو آئی پی ورژن 6 از کوائٹ ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ. آئی پی ورژن 6 جو ہے دس از ویری ڈفرنٹ فرام آئی پی ورژن 4, اور وہاں پہ بہت زیادہ وسیع جو ایڈریس اسپیس ہے وہ اویلیبل ہے. ایڈریس اسپیس کا ہمارا کیا مطلب ہے؟ وین وی ٹاک اباؤٹ ایڈریس اسپیس, ایڈریس اسپیس از دی ابیلٹی ٹو پرووائڈ این آئی پی ایڈریس. دیر آر ٹو ٹائپس آف آئی پی ایڈریسز ایز یو مسٹ ہیو اسٹڈیڈ ان یور نیٹورکس کورس, اور وہ ہوتے ہیں ایک پبلک جو ہے ایڈریس ہے وچ از اے راؤٹیبل ایڈریس, اس کو کہا جاتا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو کسی آرگنائزیشن سے وہ ایڈریسز لینے پڑتے ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو بائی اینڈ پرچیز دوز ایڈریسز.
So an internet service provider that wants to route traffic on the internet and connect to the internet and provide internet services to other organizations, it has to purchase routable IP addresses. And these are addresses which can actually work on the internet. Those are assigned to an organization, and then those addresses are actually entered. They are advertised on the internet, and they then enter themselves on the routers within the internet. So whenever a person will send a request to go to a specific IP address, it is the routers on the internet, ان کے اندر جو راؤٹنگ ٹیبل ہوتا ہے, they actually know where to send that information تاکہ وہ اس آئی ایس پی تک وہ انفارمیشن پہنچ جائے, یا اس آئی ایس پی کے ویب سرور تک وہ انفارمیشن پہنچ جائے. So there are two types of IP addresses. They are routable IP addresses or publicly routable global IP addresses ان کو کہتے ہیں. And then there are internal private IP addresses. اور یہ جو internally use ہوتے ہیں addresses, وہ اسی ریسٹرکشن کی وجہ سے یوز کیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے آئی پی ورژن 4 میں بہت زیادہ آپ کے پاس ایڈریسز موجود ہی نہیں ہیں. تو ایک آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں, یوزلی وہ انٹرنلی اپنی مرضی سے آئی پی ایڈریسز یوز کرتے ہیں, وہ گلوبلی راؤٹیبل نہیں ہوتے. دوز کین ناٹ بی یوزڈ آن دی گلوبل انٹرنیٹ, اور اس کے تھرو راؤٹنگ نہیں ہو سکتی, وہ والے ایڈریسز ایڈورٹائز نہیں ہو سکتے. اس لیے ان ایڈریسز کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کے تھرو. یہ یوزلی جو ایڈریسز ہیں یہ 127.0.0.0 کے نیٹ ورک رینج میں ہیں, یا جس کو کہا سکتا ہے 127.x.x.x. مطلب کہ پہلا سب نیٹ 127 ہے, اس کے بعد 3 جو سب نیٹس ہیں دے کین بی یوزڈ بائی دی آرگنائزیشن ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ. اور جو دوسرا سب نیٹ ہے جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہے 10.x.x.x, یعنی کہ 10 کا جو آکٹیٹ ہے پہلا والا وہ 10 ہے, اینڈ دین دی ادر 3 سب نیٹس اور آکٹیٹس آر used as per the requirement of the organization. So when an organization uses an address space, a subnet, or a range of IP addresses within its network جو کہ راؤٹیبل نہیں ہیں, جو انٹرنیٹ پہ نہیں بھیجے جا سکتے, الاؤڈ نہیں ہیں کیونکہ وہ کسی آتھرائزڈ ایجنسی نے ایشو نہیں کیے ہوئے اور آپ نے بائی نہیں کیے ہوئے, تو پھر جب انٹرنل ٹریفک نے باہر جانا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر تو پھر نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے. دس نیٹنگ از ڈن ٹو کنورٹ دی انٹرنل پرائیویٹ آئی پی ایڈریس اسپیس انٹو اے راؤٹیبل آئی پی ایڈریس اور نمبر آف آئی پی ایڈریسز جو کہ راؤٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ والے آئی پی ایڈریسز پرچیز کیے جاتے ہیں. تو نارملی ایک چھوٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ آئی پیز خرید لیتے ہیں, دے مے بی فار ایگزامپل 2 or 3 آئی پی ایڈریسز, اینڈ دین دے اسائن دوز آئی پی ایڈریسز ٹو دا راؤٹر اور دی ادر ڈیوائسز رائٹ آن دی ایج آف دا نیٹورک. اور انٹرنل ٹریفک جب باہر نکلتی ہے تو وہ نیٹ ہو کے کنورٹ ہو کے آؤٹ سائڈ ورلڈ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ والا جو ایکچوئل پبلک گلوبل راؤٹیبل آئی پی ایڈریس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ساری کی ساری انٹرنل ٹریفک جا رہی ہے, اور ہماری انٹرنل آئی پی ایڈریسز ہائڈ ہو جاتے ہیں. دس از دی ایکچوئل آبجیکٹو آف نیٹنگ اور نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن, کہ ہم انٹرنل ایڈریس اسپیس جو ہے جو کہ پرائیویٹ ایڈریس اسپیس ہے جو کہ راؤٹیبل نہیں ہے اس کو ہم ہائڈ کر لیتے ہیں ود دا ہیلپ آف نیٹ اور نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن. ناؤ نیٹ آلسو ہیز another purpose apart from the limitation of having in IP version 4 not much addresses and the need to convert internal IP addresses to some globally routable IP addresses جس کے تھرو ٹریفک انٹرنیٹ پہ بھیجی جا سکتی ہے. کئی دفعہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انٹرنل ایڈریسز کو جان پوچھ کے ہائڈ کریں, اینڈ دیٹ کوڈ بی جسٹ سو دیٹ اٹیکرز کے پاس ڈائریکٹلی وہ والے آئی پی ایڈریس اویلیبل نہ ہوں جو کہ انٹرنلی کسی سرور کو الاٹ کیے گئے ہیں یا کسی ڈیوائس کو الاٹ کیے گئے ہیں. تو ہم کئی دفعہ انٹینشنلی نیٹ پرفارم کرتے ہیں, فار ایگزامپل اپنے انٹرنل سرورز جو ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن چل رہی ہے
یا ہو سکتا ہے کہ ڈی ایم زی کے اندر کوئی سرور پڑا ہوا ہے, اس کو ہم نیٹ کر کے تو آؤٹ سائڈ ورلڈ کو بھیجتے ہیں. اور ہم آج دیکھیں گے کہ پراکسیز یا اپلیکیشن لیول گیٹ وے یا سرکٹ لیول گیٹ وے کس طریقے سے انٹرمیڈیری ایک فنکشن پرفارم کرتے ہیں. وہ بیچ میں بیٹھ کے کنیکشنز اسٹیبلش کرتے ہیں بٹوین دا انٹرنل نیٹورک اینڈ دی ایکسٹرنل نیٹورک. اس کو ہم آج مزید دیکھیں گے. سو فائر وال ٹو سمرائز از اے ویری امپورٹنٹ ڈیوائس جو کہ ایج پہ استعمال ہوتی ہے. اٹ کنیکٹس نیٹورکس آف ڈفرنگ ٹرسٹ. اٹس اے چوک پوائنٹ, یعنی کہ ساری کی ساری ٹریفک اسٹریم لائن ہو کے کیونکہ ایک پوائنٹ سے گزرتی ہے. دیٹ از اے ویری گڈ پلیس ٹو اپلائی دا پالیسیز, دا رولس, اینڈ ٹو پرفارم دی آڈیٹنگ اینڈ ٹو کنٹرول ٹریفک ایز ویل, کہ کون سی ٹریفک الاؤڈ ہے, کون سی ٹریفک الاؤڈ نہیں ہے. Now, as you can see in the diagram, this is a very simple depiction of a firewall کہ اس کا actual function کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ it is connecting an internal network which is the protected network. For example, the internal enterprise network. There is a firewall and the firewall is connecting on the other side the external untrusted network, for example, the internet. یہاں پہ یہ بتانا بھی اور emphasize کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر آؤٹ سائڈ ورلڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک کے کنیکشنز ہیں, جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آئی پی سیک کے تھرو یوز ہوتے ہیں, انٹرنیٹ پروٹوکال سیکورٹی. آئی پی سیک کو یوز کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کس طریقے سے آئزیک ایم پی یوز ہوتا ہے, اوکلے یوز ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے ای ایس پی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, اوتھینٹیکیشن ہیڈر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. All of these protocols are used within IPsec. Now, IPsec کے تھرو جب ہم ٹنلز اسٹیبلش کرتے ہیں اور انکرپٹیڈ لنکس اسٹیبلش کرتے ہیں, فار ایگزامپل ٹو کنیکٹ ادر سائٹس, اور وین پیپل اور امپلائیز آف دا آرگنائزیشن آر کنیکٹنگ ریموٹلی. وی ہیڈ ڈسکسڈ an employee of an organization may be sitting in a hotel room and may want to access the corporate network and the corporate network services, for example, email, and may want to access the file server to download some files while sitting in a remote location and not sitting within the corporate network. So that remote worker will install a VPN client on his or her laptop and will initiate that VPN client to connect remotely, establish a secure encrypted tunnel, and will eventually that connection will terminate on the firewall. So firewall جو ہے it has the operating system which supports IPsec and supports all the variants of VPNs, اور ہم جب VPNs کو terminate کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو termination point ہے وہ firewall is the best place to terminate the virtual private network. اور اس کے بعد جو ٹریفک آئی پی ایس کے تھرو گزرتی ہے, یعنی کہ perimeter راؤٹر کے بعد ایک وی پی این ٹنل اس میں سے پاس تھرو کر کے it terminates on the firewall, and then the traffic that passes through the IPsec and goes inside the network is actually unencrypted. یعنی کہ virtual private network جو ہے وہ وہاں پہ firewall پہ terminate کر جاتا ہے. However, اگر SSL کی ٹریفک ہے, secure socket layer کی ٹریفک ہے, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیکیور ساکٹ لیئر کی ٹریفک اٹ ٹریولز آل دا وے فرام دا کلائنٹ اینڈ اٹ گوز رائٹ اپ ٹو دا سرور. سو اف دیر از این ایس ایس ایل کنیکشن, اٹ ول ٹریول فرام دا کلائنٹ ہو از کنیکٹنگ ریموٹلی تھرو دی انٹرنیٹ, اٹ ول ٹریول ٹو دا perimeter راؤٹر, اٹ ول گو ان ٹو دا فائر وال, اینڈ دی ٹریفک ول اسٹل بی انکرپٹڈ ایٹ دس ٹائم. اٹ ول دین پاس تھرو ٹو گو ٹو دا ڈی ایم زی اگر تو ڈیسٹینیشن سرور وہاں پہ پڑا ہوا ہے, or it will go inside the internal network if the destination wants to go inside the data center or any other place within the internal network. تو جب ایس ایس ایل کی ٹریفک فائر وال میں سے گزرتی ہے تو the chances are کہ آپ فائر وال کو بائی پاس کر کے کسی انٹرنل سرور کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں, یا تو ڈی ایم زی میں جا رہے ہیں, اور ڈی ایم زی میں ڈی ملٹرائز زون میں سرورز پڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ویب سرور وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور ایک ریموٹ یوزر کنیکٹ کرتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو, perimeter راؤٹر کے تھرو آتا ہے, فائر وال کے تھرو گزرتا ہے, he goes through the DMZ and then eventually to the web server. اگر وہ کنیکشن ایس ایس ایل کنیکشن ہے, the firewall will not be able to do any filtering because the firewall cannot see کہ اس ایس ایس ایل کے ٹنل میں کیا ہے.
اور اگر وہ ایس ایس ایل کا کنیکشن جو ہے وہ آئی پی ایس میں سے بھی گزرتا ہے اینڈ اٹس اسٹل انکرپٹڈ, ایون دا آئی پی ایس کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ود دیٹ انکرپٹڈ ٹریفک. اس لیے جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ ایس ایس ایل کے کنیکشن اسٹیبلش کر رہے ہیں تو جو کلائنٹ ہے ایٹ دا کلائنٹ اینڈ, ادھر جو مشین ہے دیٹ از آلسو پروٹیکٹڈ, بیکاز وٹ ایور از ٹریولنگ تھرو دی ایس ایس ایل کنیکشن اٹ از ٹریولنگ رائٹ تھرو دا پروٹیکشن میکنیزمس جو ہم نے ابھی اسٹیبلش کیے ہیں. perimeter router, firewall, IPS, the SSL connection may go right through and bypass all of these, and because the session is encrypted, SSL کا جو connection ہے وہ encrypted ہے, تو firewall اس کو کھول کے نہیں دیکھ سکتا, IPS اس کو کھول کے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے ہمیں پروٹیکشن جو ہے وہ کئی دفعہ اپلیکیشن سرور کے اوپر بھی لینی پڑتی ہے کہ اگر ایک SSL کنیکشن کے تھرو ایک یوزر ٹرمینیٹ کرتا ہے کنیکشن ایٹ دا اپلیکیشن سرور, تو پھر اس ایپلیکیشن سرور کے اوپر اگر اٹیک یا وائرس آتا ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. سو ایز یو سو ان دا ڈائیگرام, فائر وال کنیکٹس دی انٹرسٹڈ نیٹورک سچ از دی انٹرنیٹ ود دی ٹرسٹڈ انٹرنل نیٹورک, اینڈ دیر آر مینی ویز ان وچ فائر والس کین ناٹ بی افیکٹو, اور وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے کیسز ہیں جب فائر وال افیکٹو ہمیں نہیں رہ سکتی. ایک اس کا کیس یہ ہے کہ جب ایس ایس ایل کا کنیکشن پاسز رائٹ تھرو دا فائر وال اور ان سے گزر جاتا ہے. سو دا فائر وال لمیٹیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ لسٹڈ ہیں. دا فائر وال کین ناٹ پروٹیکٹ فرام اٹیکس وچ آر بائی پاسنگ اٹ. فار ایگزامپل یوٹیلیٹی موڈم, یعنی ایک یوزر جو ہے انٹرنل یوزر ایک ڈائل اپ موڈم لگا لیتا ہے اپنی کمپیوٹر مشین پہ اور اسے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیتا ہے انٹرنیٹ پہ. ٹرسٹڈ آرگنائزیشنز, ٹرسٹڈ سروسز, ایگزامپل ایس ایس ایل and secure shell. The firewall cannot protect against internal threats. For example, disgruntled or colluding employees جو کہ آرگنائزیشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور انٹینشنلی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہاں پہ فائر وال کچھ بھی نہیں کر سکتی. It cannot protect against access via wireless local area network if improperly secured against external use. The firewall cannot protect against malware imported via laptop, PDA, storage infected outside the corporate network and then attached and used internally. So to summarize, اگر ایک ایس ایس ایل کنیکشن فائر وال کے رائٹ تھرو پاس کر رہا ہے, یا ہم انٹرنل نیٹورک میں ایک یوزر جو ہے وہ وائرلیس کنیکشن لگاتا ہے, وائرلیس لین کنیکشن, اور ایک اور نیٹورک سے کنیکٹ کر لیتا ہے اور وہاں سے ٹریفک جو ہے ایکسیس کرنا شروع کر دیتا ہے, اور فائر وال جو ہے وہ اس ٹریفک کی پاتھ میں آتا ہی نہیں. فائر وال استعمال کرنے کے لیے آپ ایک روٹ کو جانا ضروری ہے, لیکن ایک یوزر جو ہے انآتھرائز طریقے سے وائرلیس لین سے کنیکٹ کر کے از ایکسیسنگ ٹریفک via some other method or some other direction. Or if a user directly attaches a modem اور ٹیلیفون لائن لگا کے اپنے کمپیوٹر پہ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ ڈیز کیونکہ ڈائل اپ موڈم زیادہ استعمال نہیں ہوتی یا بالکل بھی استعمال نہیں ہوتی, تو آج کل کے زمانے میں اگر ایک یوزر جو ہے اپنے کمپیوٹر کے اوپر وائی میکس یا سی ڈی ایم اے کا ڈائریکٹ یو ایس بی جو ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس سے کہ وائرلیس انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے, اگر وہ یوزر اس کو ایکسیس کرنا شروع کر دیتا ہے تو دیٹ ٹریفک از آلسو ناٹ پاسنگ تھرو دا فائر وال, کارپوریٹ فائر وال. اگر آپ کارپوریٹ فائر وال میں سے ٹریفک گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کارپوریٹ انٹرنیٹ ایکسیس آتھرائزڈ نیٹورک کے تھرو آپ یوز کریں گے تو پھر آپ کی ٹریفک فائر وال میں سے گزرے گی. لیکن اگر آپ اس کو بائی پاس کر دیں گے تو obviously the firewall will not be in the traffic path and then that firewall cannot protect you. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنز کے اندر پھر پالیسیز بنائی جاتی ہیں. The corporate internet access is protected with the help of a firewall and an IPS. And then with the help of policies and with the help of tools ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم باقی پورٹس کو بلاک کر دیتے ہیں. ہم امپلائیز کو ٹرین کرتے ہیں, یوزر اویئرنیس ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری آرگنائزیشن کی پالیسی ہے. اس کے تحت انڈر دس پالیسی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایکسیس دی انٹرنیٹ اور اینی کارپوریٹ نیٹورک ایکسیپٹ تھرو دی آتھرائزڈ کارپوریٹ نیٹورک جو کہ سیٹ اپ کیا گیا ہے, جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ نیٹورک ایڈمیشن کنٹرول بھی موجود ہو, جو انٹرنیٹ ہے وہ فلٹرڈ ہے, جو انٹرنیٹ ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے ود دا ہیلپ آف دی آئی پی ایس اینڈ دا فائر وال, اینڈ دا ڈیٹا سینٹر
is also protected with the help of the IPS and the firewall. So the first type of firewall is called a packet filter. Packet filter جو ہے اس کی functionality کس طریقے سے ہوتی ہے؟ A packet filtering router or packet filter applies a set of rules to each incoming and outgoing IP packet to forward or discard the packet. Filtering rules are based on information contained in a network packet such as source and destination IP addresses, ports, transport protocol, and interface. Some advantages are simplicity, transparency, and speed. The packet filter is the foundation of any firewall system. The possible default policies are that not expressly permitted traffic is prohibited and that not expressly prohibited is permitted. تو جو فائر وال کا سب سے بیسک فاؤنڈیشن ہے یا بیسک فنکشن ہے وہ پیکٹ فلٹر ہے. اور پیکٹ فلٹرنگ جو ہے انفیکٹ تمام جو فائر والز ہیں ان کے اندر ہمیں ملتی ہے کچھ حد تک. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فائر وال کس طرح کی ہے. بٹ اینی اپلائنس دیٹ یو یوزلی سی جو کہ راؤٹر کے ساتھ فائر وال لگتی ہے اینڈ اٹ از این اپلائنس, نارملی اٹ ہیز دا پیکٹ فلٹرنگ کیپیبلٹی. پیکٹ فلٹرنگ کا مطلب کیا ہے؟ پیکٹ فلٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیکٹس کو ایگزامن کرتے ہیں, اس کے ہیڈر کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ سورس ایڈریس کیا ہے, ڈیسٹینیشن ایڈریس کیا ہے, پروٹوکال کون سا ہے, یعنی ٹی سی پی ہے, یو ڈی پی ہے, ایف ٹی پی ہے, ٹیل نیٹ ہے یا کوئی اور ایسا پروٹوکال ہے, آئی سی ایم پی ہے. تو آپ پروٹوکال کو ایگزامن کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فائر وال کا کون سا والا پورٹ ہے, کون سا کنیکشن ہے جس کے اوپر وہ اندر آنا چاہ رہا ہے یا باہر نکلنا چاہ رہا ہے. اور اسی کنٹرول کی بیسس کے اوپر آپ اس ٹریفک کو یا تو الاؤ کرتے ہیں یا پھر آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اب آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسبل ڈیفالٹ پالیسیز جو ہے وہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ دیٹ ٹریفک وچ از ناٹ ایکسپریسلی پرمیٹڈ اس کو پروہیبٹ کرنا ہے یا بلاک کرنا ہے. اور دوسری ڈیفالٹ پالیسی جو رکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ ٹریفک وچ از ناٹ ایکسپریسلی بلاکڈ اور پروہیبٹڈ اس کو آپ الاؤ کر دیں. ناؤ ان دا فگر وی کین سی کہ ایک پیکٹ فلٹر کی فنکشنالٹی کیا ہوتی ہے. سو دا فگر illustrates the packet filter firewall role as utilizing information from the transport, network, and data link layers to make decisions on allowable traffic flows and its placement in the border region between the external less trusted internet and the internal more trusted private network. جو فائر وال ہے یہاں پہ نوٹ کرنے والی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ فائر وال یوٹیلائزز اور ایگزامنز انفارمیشن جو کہ لیئر 2, لیئر 3 اور لیئر 4 جو کہ او ایس آئی ماڈل کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لیئر 2 بینگ دی ڈیٹا لنک لیئر, لیئر 3 بینگ دا نیٹورک اور انٹرنیٹ لیئر اینڈ لیئر 4 بینگ دا ٹرانسپورٹ لیئر. ان 3 لیئر سے فائر وال انفارمیشن کو ایگزامن کرتی ہے یا واچ کرتی ہے اور وہاں پہ اگر وہ سورس ایڈریس ہے یا ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے یا اس کے علاوہ پورٹ ہے یا اس کے علاوہ جو سروس ہے یا پروٹوکال ہے اس کو فائر وال کین ایکچولی لک ان دا ہیڈر ایٹ دا لیئر 2, دا لیئر 3 اینڈ دا لیئر 4 اور انہی کی بیسس کے اوپر وہ سلیکشن کی جاتی ہے. یعنی کہ جو انفارمیشن لیئر 2, لیئر 3 اور لیئر 4 میں ہمیں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے, دا فائر وال کین فنکشن ود ان دیٹ ڈومین اور دیٹ رینج. اب اس سے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو فائر وال کی فنکشنالٹی جو ہے وہ ہمیں نہیں, ہم اس کو یوز کر سکتے. یعنی کہ ٹرانسپورٹ سے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو سیشن لیئر کے اوپر دا فائر وال ریلی ڈزنٹ ہیو اینی فنکشنالٹی. اور جب ہم ڈیٹا لنک لیئر سے نیچے جاتے ہیں فزیکل لیئر کے اوپر تو وہاں پہ بھی دا فائر وال کی ناٹ ورک. اٹ اونلی ورکس اینڈ کین بلاک اور فلٹر ٹریفک بیسڈ آن دا ہیڈرز آف لیئر 2, لیئر 3 اور لیئر 4. ناؤ لیٹس ٹیک اے لک کہ پیکٹ فائر والز کے اوپر اٹیکس جو ہیں وہ کس نیچر کے ہوتے ہیں. سو سم آف دی اٹیکس دیٹ کین بی میڈ آن پیکٹ فلٹرنگ راؤٹرز اینڈ دیئر ریسپیکٹو کاؤنٹر میجرز آر ایز لسٹڈ بلو.
First of all, we have IP address spoofing, جو کہ ایک بہت کامن اٹیک ہے, where the intruder transmits packets from the outside with internal host source IP address, and we need to filter and discard such packets. Then we have source routing attacks, where the source specifies the route that a packet should take to bypass security measures, and we should also discard all source routed packets. Then we have tiny fragment attacks, اور یہاں پہ the intruder uses the IP fragmentation option to create extremely small fragments and force the TCP header information into separate fragments to circumvent or avoid filtering rules needing full header information. For example, we can enforce minimum fragment size to include full header. Now, there are 3 types of attacks جو کہ بہت common ہیں اور بہت typical ہیں جو کہ نیٹورک پہ اٹیکس کیے جاتے ہیں. اور فائر وال کے اندر کیونکہ ہم پیکٹ فلٹر کو پڑھ رہے ہیں تو پیکٹ فلٹر میں رولز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو 3 قسمیں ہیں اٹیکس کی ان کو روکا جائے. ہم نے ابھی دیکھا کہ آئی پی ایڈریس اسپوفنگ کا جو اٹیک ہے وہ ایک بہت کامن اٹیک ہے. اس کے اندر اٹیکر کیا کرتا ہے کہ ایک پیکٹ بھیجتا ہے ایڈریس ٹو اے اسپیسیفک سرور فار ایگزامپل اور ایڈریس ٹو اے اسپیسیفک انٹرنل ڈیوائس. ہو سکتا ہے کہ وہ اٹیک کر رہا ہے ڈی ایم زی کے ویب سرور کو جو ڈی ایم زی کے ساتھ اندر کنیکٹڈ ہے ٹو دا فائر وال, لیکن وہ بیچ میں ایک ماڈیفیکیشن یہ کرتا ہے کہ جو پیکٹس وہ بھیج رہا ہوتا ہے اس کا جو سورس ایڈریس ہے جو کہ یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ پیکٹ آیا کہاں سے ہے یا جواب کہاں واپس جانا ہے, وہ اس کے بجائے کہ ایکچوئل آئی پی ایڈریس ہو جو کہ اٹیکر کا ایڈریس ہے جو کہ باہر کی انٹرنیٹ دنیا کا ایکچوئل ایڈریس ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ انٹرنل نیٹورک کا کوئی ایڈریس اسپیسیفائی کر دیتا ہے. اینڈ دیٹ کوڈ بی این ایڈریس فار ایگزامپل فار دی انٹرنل سرور جو کہ ڈیٹا سینٹر میں پڑا ہوا ہے, اینڈ فار ایگزامپل اٹ کوڈ بی دا ڈیٹا بیس سرور. تو اٹیکر بہت چلاکی سے وہ کیا کرتا ہے کہ جو پیکٹس وہ بھیج رہا ہوتا ہے ٹو دی ویب سرور فار ایگزامپل, اس میں وہ ماڈیفائی کر دیتا ہے دا سورس ایڈریس, اور جب وہ ویب سرور کے پاس وہ ٹریفک جاتی ہے اور وہ رپلائی بھیجتا ہے تو رپلائی وڈ ناٹ گو ٹو دی اٹیکر بٹ اٹ ول گو ٹو دی انٹرنل ڈیٹا بیس سرور فار ایگزامپل, کیونکہ اٹیکر نے جو جانتا ہے کہ ڈیٹا بیس سرور کا ایڈریس کیا ہے اس نے اس کو سورس آئی پی ایڈریس کو پیکٹس میں ماڈیفائی کر کے اسپوف کر کے ڈال دیا. اب جیسے جیسے وہ اٹیک پیکٹس بھیجتا ہے وہ پہلے جاتے ہیں راؤٹر کے پاس, فائر وال کے پاس, اور ایکچولی ٹریفک تو الاؤڈ ہوتی ہے نارملی ٹو دا ویب سرور فرام دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. دا ٹریفک کین کم فرام اینی سورس اینڈ اٹ از الاؤڈ ٹو گو ان ٹو دا فائر وال اینڈ ٹو دا ڈی ایم زی, کیونکہ ویب سرور جو ہے وہ ہوسٹ کیا جاتا ہے اور اس کا پرپس ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے یعنی انٹرنیٹ کی دنیا سے کوئی بھی اس کو یوزر ایکسیس کرنا چاہے تو وہ ایکسیس کر سکتا ہے. اب اسپوفنگ کی وجہ سے ویب سرور جب رسپانس دیتا ہے ایچ ٹی ٹی پی کے تھرو تو اس کے بجائے کہ وہ اٹیکر کے پاس جائے وہ انٹرنل چلا جاتا ہے. اب جیسے جیسے وہ اٹیک کرے گا وہ ویب سرور جو کہ ڈی ایم زی میں پڑا ہوا ہے وہ سارے کے سارے ریپلائز انٹرنلی بھیجتا جائے گا. سو ان دس وے آئی پی ایڈریس اسپوفنگ از ون آف دی ویری کامن اٹیکس. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں فائر وال کے اندر رول کہ اگر فائر وال کے پاس ایسا پیکٹ باہر والے انٹرفیس پہ ارائیو ہوتا ہے یعنی کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ والے انٹرفیس پہ اگر فائر وال کے پاس ایک پیکٹ آتا ہے اور اس کا جو سورس آئی پی ایڈریس ہے وہ انٹرنل جو ہے ایڈریس اگر لکھا اس میں انٹرڈ ہے تو پھر فائر وال کو کیا کرنا چاہیے. اس کو ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. اگر فائر وال کے آؤٹر پورٹ کے اوپر ایک پیکٹ ارائیو ہوتا ہے یعنی کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ سے وہ پیکٹ ارائیو ہو رہا ہے اور اس پیکٹ کے اندر سورس آئی پی ایڈریس یعنی کہ جہاں سے وہ پیکٹ آیا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایکچولی یہ اندر سے انٹرنل نیٹورک سے آیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپوفڈ پیکٹ ہے. اینڈ what the firewall should do is it should check کہ باہر کی دنیا سے جو بھی پیکٹ آ رہا ہے اس پیکٹ کا سورس آئی پی ایڈریس انٹرنل نیٹورک رینج جو ہم انٹرنل آئی پی ایڈریس یوز کریں وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی اگر یہ میچ ہوتا ہے تو ہم اس پیکٹ کو ڈراپ کر دیں گے
because that is a spoof packet. اسی طرح ایک اور جو کامن اٹیک ہے دیٹ از دی سورس راؤٹڈ اٹیک, جہاں پہ اٹیکر یہ کرتا ہے کہ سورس راؤٹنگ پرفارم کرتا ہے. اینڈ ان دیٹ ٹائپ آف اٹیک دی اٹیکر از ایکچولی ٹرائنگ ٹو سیٹ دی ٹریفک فلو اور کنٹرول دی ٹریفک فلو, تاکہ جو ہم نے کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں وہ اوائڈ کر سکے, بائی پاس کر سکے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو کامن اٹیک ہے دیٹ از دی فریگمنٹ اٹیک, جس کو فریگمنٹ اٹیک کہتے ہیں. اور اس کے اندر اٹیکر یہ کرتا ہے کہ آئی پی کے جو پیکٹس ہیں ان کو بہت چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بریک اپ کر دیتا ہے, اور جو ٹی سی پی ہیڈر ہے وہ بیسکلی اتنے زیادہ پارٹس میں بریک اپ ہو جاتا ہے کہ ہم جو کنٹرولز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹی سی پی ہیڈر کے اوپر وہ ہم کر نہیں سکتے. تو اس کو روکنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک منیمم فریگمنٹ سائز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اگر اس فریگمنٹ سائز سے چھوٹا اگر ہوگا پیکٹ تو پھر وہ سارے پیکٹس کو ڈراپ کر دیا جائے گا, بیکاز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کیپچر دی ٹی سی پی ہیڈر انفارمیشن جس کے اوپر ہم جس کی بیسس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. سو ناؤ لیٹ سی کہ ایک ویریشن جو ہے پیکٹ فلٹرز کے اوپر اس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹفل پیکٹ فلٹر. سو دا ٹریڈیشنل پیکٹ فلٹرز do not examine higher layer context. For example, matching return packets with outgoing flow. Stateful packet filters address this need. They examine each IP packet in context. For example, they keep track of client server sessions and check each packet validly belongs to one session. Hence, they are better able to detect bogus packets which are out of context, یعنی کہ جو کسی سیشن کو بلانگ نہیں کرتے. اینڈ دے may even inspect limited application data. تو ہم نے ابھی یہ آبزرو کیا تھا, ہم پڑھ رہے تھے کہ پیکٹ فلٹرنگ فائر وال جو ہیں وہ رولز اپلائی کرتی ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں اسٹیٹفل پیکٹ فائر وال جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اسٹیٹفل کا مطلب ہوتا ہے وہ والی ڈیوائس جو کہ اسٹیٹ کو مینٹین رکھ سکتی ہے. اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹ مینس دا کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے؟ کانٹیکسٹ کا مطلب کہ ٹریفک کہاں بلانگ کرتی ہے اور کس فلو سے بلانگ کرتی ہے, اس کو ڈٹرمن کیا جائے. اب ہم اس کی چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں. یوزلی جو انٹرنل یوزرز ہوتے ہیں ان کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جب کسی ٹریفک کو باہر بھیج رہے ہیں تو وہ ایک ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے that is a genuine requirement. For example, they may be accessing Amazon.com or CNN.com, or they may be trying to access an FTP server to download files. So usually اگر ایک ریکویسٹ پہلے باہر سے یعنی انسائڈ نیٹورک سے آؤٹ سائڈ نیٹورک کی طرف جاتی ہے اور وہ کوئی ایسی سروس نہیں ہے جو کہ بلاک کی گئی ہے. فار ایگزامپل ایک پالیسی ہو سکتی ہے ایک آرگنائزیشن کی کہ ایف ٹی پی ٹریفک جو ہے وہ اندر سے باہر یا باہر سے اندر نہ ہو سکے, اس سروس کو کمپلیٹلی بلاک کر دیا جائے. دیٹ از جسٹ این ایگزامپل. یا پھر کوئی اور ایسا پروٹوکال جو ہے اٹ کوڈ بی بلاکڈ. فار ایگزامپل ٹیل نیٹ کوڈ بی بلاکڈ, کہ ٹیل نیٹ جو ہے وہ اندر سے باہر بھی نہ ہو اور باہر سے اندر بھی کوئی ٹیل نیٹ نہ کر سکے. ناؤ وی ور ڈسکسنگ کہ اسٹیٹفل فائر وال کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے کام کرتی ہے. ناؤ اف اے یوزر رنس ان ایف ٹی پی client and tries to access an FTP server which is sitting on the outside world, تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ٹریفک اندر سے ایک یوزر نے انیشیٹ کیا ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ اسٹیبلش ہو, فائر وال اس کو ریکارڈ کرے کہ یہ ایک جینوائن ٹریفک فلو ہے جو اندر سے انٹرنل نیٹورک سے باہر کی جو ٹریفک یا آؤٹ سائڈ ورلڈ میں یہ ریکویسٹ گئی ہے. اب اس والی ریکویسٹ یا اس سیشن یا اس کانٹیکسٹ کی جو ٹریفک ہے اس کا جب جواب آئے گا ایف ٹی پی سرور سے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس رسپانس کو میچ کر سکیں اور اپنے فائر وال کے ریکارڈ کو دیکھیں کہ یہ کسی کانٹیکسٹ کو بلانگ کرتی ہے ٹریفک کے نہیں کرتی. فائر وال جو ہے جب ٹریفک باہر جا رہی ہوتی ہے تو کانٹیکسٹ یا سیشن نمبر جو ہے اس کو سٹور کر لیتا ہے اور یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کہاں سے کس سورس سے ٹریفک گئی اور کس ڈیسٹینیشن پہ جا رہی تھی, اس کا کانٹیکسٹ نمبر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹیبلش کر لیتی ہے.
اسی ٹریفک فلو یا اسی کانٹیکسٹ کی جب ریٹرن آتی ہے تو فائر وال اس کانٹیکسٹ کو میچ کرتا ہے کہ یہ تو وہی ٹریفک ہے, رسپانس ہے جس کی ریکویسٹ ایک ویلڈ ریکویسٹ میرے تھرو ہی پاس کر کے گئی تھی. تو دا فائر وال ول الاؤ دس رسپانس ٹو گو بیک ان سائڈ دا نیٹورک اینڈ گو ٹو دا یوزر جس نے ایف ٹی پی کی ریکویسٹ بھیجی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے فائر وال کانٹیکسٹ اسٹیبلش کرتی ہے, یعنی کہ یاد رکھتی ہے کہ یہ ٹریفک کس سیشن کو بلانگ کرتی ہے, اور پھر اس سیشن سے جتنے ریلیٹڈ ٹریفک فلوز ہوتے ہیں اس کو وہ الاؤ کرتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ اسٹیٹفل فائر والس جو ہیں دے آر این ایڈ آن ٹو دا بیسک پیکٹ فلٹرنگ وچ از پریزنٹ ان آلموسٹ آل دا فائر والس. یعنی کہ ایک بیسک جو فنکشنالٹی ہے وہ ہوتی ہے پیکٹ فلٹرنگ کیپیبلٹی, اور اس کے اوپر جو ایک زیادہ اسپیشلائزڈ فنکشنالٹی ہے وہ ہے اسٹیٹفل پیکٹ فلٹرنگ فائر والس, جو کہ کانٹیکسٹ کو یاد رکھ سکتی ہیں اینڈ بیسڈ آن سیشن دے کین الاؤ اور ڈس الاؤ ٹریفک. سو واٹ از اے اسٹیٹفل پیکٹ فلٹر؟ A stateful inspection packet filter tightens up the rules for TCP traffic by creating a directory of outbound TCP connections and will allow incoming traffic to high-numbered ports only for those packets that fit the profile of one of the entries in this directory. Hence, they are better able to detect bogus packets sent out of context. A stateful packet inspection firewall reviews the same packet information as a packet filtering firewall, but also records information about TCP connections. تو ہم یاد دہانی کے لیے یہ ریویو کر لیتے ہیں کہ ٹی سی پی جو ہے اور جو یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکال ہے جس کو ہم یو ڈی پی کہتے ہیں, ان کے اندر کیا فرق ہے. ٹی سی پی جو ہے دیٹ از اے پروٹوکال جو کہ کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکال ہے, یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ میک شور کرتا ہے کہ کنیکشن اسٹیبلش ہو بٹوین دا سینڈر اینڈ دا ریسیور, اور انشور کرتا ہے کہ پیکٹس جو ہیں وہ ریلائبلی ریسیو ہوں بائی بوتھ پارٹیز, اینڈ اٹ ڈز ری ٹرانسمیشنز اینڈ آلسو کیلکولیٹس کہ اگر پیکٹس میں کوئی ایرر آئے تو پھر ری ٹرانسمیشن جو ہے ٹی سی پی انشور کرتا ہے. یعنی کہ ٹرانسپورٹ کنٹرول پروٹوکال جو ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ انفارمیشن ریلائبلی ٹرانسمٹ ہو, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکال ہے. یہ اس کا ایگزامپل ہے ایف ٹی پی, فائل ٹرانسفر پروٹوکال. ایف ٹی پی جو ہے دیٹ میکس شور کہ انفارمیشن باقاعدہ پہنچتی ہے, ریلائبلی پہنچتی ہے اور سیکوینس میں پہنچتی ہے. کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ٹی سی پی ری ٹرانسمٹ کر کے اس پیکٹ کو یا اس والے سیگمنٹ کو ری ٹرانسمٹ کر دیتا ہے, اس والے پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. ناؤ یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکال یو ڈی پی, آپ کو یاد ہوگا اپنے نیٹورک کورس سے کہ یو ڈی پی از اے پروٹوکال جو کہ کنیکشن اورینٹڈ نہیں ہے. اٹ از کالڈ اے کنیکشن لیس پروٹوکال, یعنی کہ یہ کنیکشن اورینٹڈ کا اپوزٹ ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا کہ یہ ریلائبلی ریسیو ہوئی ہے کہ نہیں, ریسیو بھی ہوئی ہے کہ نہیں, یہ بھی اس پہ چیک نہیں ہوتا. انفارمیشن سورس سے ڈیسٹینیشن چلی جاتی ہے, اگر وہ گم جاتی ہے رستے میں تو یو ڈی پی کچھ بھی نہیں کرتا, اور یہ ٹی سی پی کی طرح ریلائبل ایک پروٹوکال نہیں ہے. دا ہائر لیئرز جو ہیں, فار ایگزامپل دی اپلیکیشن لیئر, ادھر ایرر آتا ہے اور ایرر کی وجہ سے یوزر کو میسج ملتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن نہیں پہنچی. ایچ ٹی ٹی پی جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کنیکشن لیس پروٹوکال ہے. ایچ ٹی ٹی پی کی ریکویسٹ جب آپ بھیجتے ہیں تو ریکویسٹ چلی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے سرور کے پاس جب ریکویسٹ ملتی ہے تو اس کا رسپانس بھیج دیتا ہے, لیکن اس میں کوئی چیک نہیں ہے کہ ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے اور رسپانس واپس ملا ہے کہ نہیں. اف دیز گیٹ ڈیلیڈ اور دے گیٹ لاسٹ آن دا وے تو اپلیکیشن ہمیں جو ہے وہ ایرر رپورٹ کرتی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی سیکنڈ ٹائپ آف فائر وال وچ از کالڈ دی اپلیکیشن لیول گیٹ وے, جس کو پراکسی بھی کہا جاتا ہے.
an application level gateway or proxy server acts as a relay of application level traffic. A user contacts the gateway to access some service, provides details of the service, the remote host, and authentication details. The gateway then contacts the application on the remote host and relays all data between the two endpoints. If the gateway does not implement the proxy code for a specific application, then it is not supported and cannot be used. Note that some services naturally support proxying, whilst others are more problematic. Application level gateways tend to be more secure than packet filters and can log and audit traffic at the application level. Application level gateway کیسے کام کرتی ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا ایک یوزر جو ہے وہ ایک گیٹ وے کو فرسٹ آف آل کانٹیکٹ کرتا ہے. گیٹ وے کو وہ انفارمیشن دیتا ہے کہ ریموٹ اپلیکیشن سرور کون سا ہے, اپنی اوتھینٹیکیشن ڈیٹیلز پرووائڈ کرتا ہے ٹو دا گیٹ وے. اور گیٹ وے جو ہے یعنی کہ جو پراکسی ہے آن behalf of the user, the gateway accesses the application on the remote side اور اس یوزر کو جن credentials یوزر نے پرووائڈ کیے ہوتے ہیں اسے اوتھینٹیکیٹ بھی کرتا ہے, اور اپلیکیشن لیول گیٹ وے جو ہے وہ اپلیکیشن کو کانٹیکٹ کر کے اپلیکیشن سے انفارمیشن فیچ کر کے واپس یوزر کو پرووائڈ کر دیتا ہے. لیٹس سی ڈائگرامیٹکلی کہ اپلیکیشن لیول گیٹ وے کس طریقے سے کام کرتا ہے. Now in the diagram we can see it shows an application level gateway and it is showing that it only supports a specific list of application services. جیسا کہ ہم ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ there is an outside connection which is established with the help of the application level gateway, اور وہ inside connection بھی establish کر کے telnet, FTP, SMTP, HTTP specific to certain applications یہ گیٹ وے جو ہے ایکٹ کرتا ہے ایز اے پراکسی, اور ان سائڈ کنیکشن اور آؤٹ سائڈ کنیکشن دونوں طرف اسٹیبلش کر کے یوزر کو اپلیکیشن کی انفارمیشن جو چاہیے ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریپ اپ دا لیکچر فار ٹوڈے اینڈ ٹو جسٹ کوئکلی ریکیپ کہ آج ہم نے لیکچر کے اندر کیا ڈسکس کیا. فرسٹ آف آل ہم نے آج دیکھا کہ فائر وال جو ہے اس کے بیسک کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں. ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ اٹ از اے چوک پوائنٹ جہاں سے ساری ٹریفک جو ہے وہ کٹھے ہو کے اسٹریم لائن ہو کے باہر نکلتی ہے یا اندر آتی ہے, اینڈ دیٹ از دا پلیس جہاں پہ ہم اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی پوائنٹ کے تھرو ساری کی ساری ٹریفک گزر رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اٹس اے رولز بیسڈ ڈیوائس, اور بیسک فنکشنالٹی جو ہے ایک فائر وال کے اندر دیٹ از دی ایبلٹی ٹو فلٹر دا پیکٹس, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیکٹ فلٹرنگ فائر وال. تو یہ ایک بیسک فنکشنالٹی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو فائر والس ہیں دیٹ از دا پلیس جہاں پہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس یا وی پی این کنیکشنز جو ہیں جو کہ آئی پی سیک کو یوز کرتے ہیں دے ٹرمینیٹ آن دا فائر وال. اور اس کے علاوہ دیٹ از دا پلیس یعنی دا فائر وال از دا پلیس ویئر وی ناٹ اونلی امپلیمنٹ دا پالیسیز ٹو فلٹر اور یعنی کہ ٹو بلاک اور الاؤ ٹریفک belonging to a specific port, belonging to a specific protocol, or coming or going from a specific source or destination IP address, for example. لیکن یہاں پہ ہم نیٹنگ بھی پرفارم کرتے ہیں, یعنی کہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن جو ہے, جو کہ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہم نیٹ کیوں پرفارم کریں, یہاں پہ نیٹنگ بھی پرفارم کی جاتی ہے. تو فائر وال کی بہت ساری فنکشنالٹیز جو ہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے پیکٹ فلٹرنگ کے بعد, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹفل پیکٹ فلٹرنگ, جس کے اندر ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اور کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے دیٹ مینس کہ دا فائر وال از ایبل ٹو ریممبر کہ جو الاؤڈ ٹریفک باہر گئی ہے یا سیشن جو اندر سے باہر گیا ہے, جب وہ باہر سے اندر واپس آئے, اس کا رسپانس آئے, تو ہم اس کو الاؤ کریں بائی میچنگ کہ یہ والا کانٹیکسٹ یا یہ والا سیشن تو ایک جائز جینوائن سیشن ہے, اس لیے اس کی ٹریفک واپس اندر آنے دیں. اور اس کے علاوہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ دیکھا کہ ایپلیکیشن لیول جو فائر وال ہے وہ کیا ہوتی ہے, یعنی ایپلیکیشن لیول گیٹ وے جس کو ہم پراکسی بھی کہتے ہیں. اس میں انٹرنل یوزر ایک گیٹ وے کو کانٹیکٹ کرتا ہے, اس کو اپنے کریڈینشیلز پرووائڈ کرتا ہے, اور گیٹ وے جو ہے وہ یوزر کے بہاف کے اوپر
ایپلیکیشن کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور پھر اس سے فیچ کرتا ہے انفارمیشن اور واپس یوزر کو پرووائڈ کرتا ہے. So it's a proxy, یعنی کہ it sits in the middle and connects the user with the application. And the application level gateway ہم نے دیکھا کہ this is specific to an application. یہ ہر ایپلیکیشن کے لیے اسپیسیفکلی ہمیں بنانا پڑتا ہے تاکہ اس پروٹوکال کو سپورٹ کیا جائے تھرو دا پراکسی. So that was the lecture for today, in which we have studied the different types of firewalls, and we have also studied کہ firewalls کے uses کیا کیا ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ firewall کے اوپر attacks کون کون سے ہو سکتے ہیں, یعنی کہ IP spoofing attack, source routing attack, اور اس کے علاوہ جو ٹائنی فریگمنٹس جو کریٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی اٹیک ہے, جو کہ ٹپکلی نیٹورکس کے اوپر یہ اٹیکس کیے جاتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو انجوائے the lecture for today. It was very useful for you. Firewalls are actually very important devices, اور ان کے اندر یہ جو ساری فنکشنالٹی ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر کے اندر ہم جب اسٹڈی کریں گے تو ہم باقی جو ٹائپس آف فائر والز ہیں, فار ایگزامپل دا سرکٹ لیول گیٹ وے, اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے تاکہ ہم فائر وال کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں. I would like to thank you for joining me today while studying firewalls. I hope that you really enjoyed the lecture today, and I'm looking forward to see you next time, inshallah. Allah Hafiz.